अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद। मैं हूं आपके साथ फैजा रियाज। इंतहाई अफसोसनाक वाकया बनू में जो पेश आया है रात गए, जब इस माह रमजान में, इस बाबरकत महीने में, जब कमजोर बुज़दिल दहशतगर्दों ने मासूम जानों को टारगेट किया है, निशाना बनाया है, मासूम जानों को जो है इस माह मुबारक में क्या ही मिला होगा उनको। और फिर इसके ताने बाने जो हैं वो अफगानिस्तान से जुड़ते हैं, अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल किया जा रहा है और बार बार पाकिस्तान के लीडर्स पूरी दुनिया को बता रही है कि पाकिस्तान सबसे ज्यादा दहशतगर्दी से खुद मुतासिर हो रहा है और उसके जो ताने बाने हैं वो अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है और पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो दहशतगर्दी कार्रवाइयों में अफगानिस्तान के जो वहां पर रहने वाले शरपसंद अनासिर हैं वो हो रहे हैं। ऐसे दहशतगर्द, ऐसे शरपसंद अनासिर का किसी मुल्क कौम से, किसी मजहब से कोई ताल्लुक नहीं होता जो किसी मासूम की जान ले लेता है और फिर गलत किस्म के जो इस्लामोफोबिया और इस किस्म के बयानात जो है उसका सहारा लिया जाता है। लेकिन हमारी पाक फौज ने जो कार्रवाई की है उसके नतीजे में बहुत से दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया है, बहुत से दहशतगर्दों को अपनी गिरफ्त में किया है। तो पाक फौज को सलाम, उन बहादुर जवानों को सलाम जो कि अपनी जानों की परवाह किए बगैर पाकिस्तानी कौम के लिए हमारे बॉर्डर्स पर मौजूद हैं, इन दहशतगर्दों का मुकाबला कर रहे हैं। और हमारे वजीर आज़म बार बार कह रहे हैं कि हमें अंदरूनी और बैरूनी दोनों बहुत से मसाइल का जो है वो चैलेंजेस का सामना है और ख्वारजी जो कि एक बहुत बड़ा मसला है, पाकिस्तान को इससे बहुत से अहम चैलेंजेस दरपेश है और पाकिस्तान तब तक अमन की राह पर गामजन नहीं हो सकता है जब तक हम बैरूनी चैलेंजेस का तो हमें पता है ना कि हमारे खुले दुश्मन कौन है, लेकिन जो अंदर से दुश्मन है, जो इन इंतहा पसंदों, इन शिद्दत पसंदों के सहूलतकार है, जब तक इनका खात्मा नहीं किया जाता है तब तक पाकिस्तान जो है उसमें अमन कायम नहीं हो सकता है। तो यहीं से हम प्रोग्राम का आगाज करते हैं। जुल्फिकार राहत साहब और इसार राना साहब मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। राहत साहब, ये जो अफसोसनाक वाकया पेश आया है, कितना भी कंडेम करें वो कम है। मतलब कौन है ऐसे लोग, कितने संगदिल है, जालिम है, कैसे किसी इंसान का, किसी जीते जाते इंसान का दिल मानता होगा कि वो किसी दूसरे, किसी मासूम बच्चों की, खवातीन की जान ले ले। सबसे पहले मैं भी पाकिस्तान के उन मुजाहिदों को सलाम पेश करूंगा जो शहीद हो गए और जो गाजी हैं, जो सरहदों के ऊपर पाकिस्तान की सलामती और अमन की जंग लड़ रहे हैं और पाकिस्तान की बका की जंग लड़ रहे हैं। और आपने सही कहा कि इससे बड़ी बुज़दिली क्या हो सकती है कि रमज़ान के अंदर भी इस्लाम का नाम लेकर जो अमन का दीन है और इस तरह की कार्रवाइयां आप करें। और अगर किसी को यह गलत फहमी है कि पाकिस्तान के अदारे ऐसी कार्रवाइयों से कमज़ोर हो सकते हैं या हमारा अज़म कमज़ोर हो सकता है और पाकिस्तानी कौम जिस तरह अदारों के साथ खड़ी है उसका अज़म कमज़ोर हो सकता है, तो ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। पाकिस्तान की कौम पहले भी अदारों के साथ खड़ी थी, आज भी अदारों के साथ खड़ी है और पाकिस्तान के अंदर ये दहशतगर्दी का जो जिन है ये बिल्कुल काबू में आ चुका था। अब कुछ सहूलतकारी के नतीजे में ये बोतल से बाहर निकल आया है और पहले भी पाकिस्तान के इन अदारों ने नेशनल एक्शन प्लान का नफाज किया, उस पर अमल किया और इस जिन को काबू किया और इन तमाम लोगों को इबरतनाक शिकस्त दी। और अब फिर भी दोबारा से पाकिस्तान के अदारे कामयाबी हासिल करेंगे और पाकिस्तान, इसमें कोई शक नहीं कि दुनिया की बका की और दुनिया की सलामती की जंग लड़ रहा है और इसमें हमने बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज किया। इसमें हमारी मैशत इसकी नजर हुई, हमारी सोशल लाइफ इसमें डिस्टर्ब हुई, हमारे इसमें सहाफ़ी ने जाने दी, इसमें सिविल सोसाइटी के लोगों ने जाने दी, उल्मा इसका निशाना बने, पाकिस्तान के कौम के आम हर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी के लोग इसका निशाना बने, पाक फौज के सजीले जवान इसका निशाना बने, हमारे अफसरान इसका निशाना बने। लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग ये प्रोपेगेंडा करते रहे फिजा कि ये जंग हमारी नहीं है, ये जंग किसी की है। आज मैं उन सबको बताना चाहता हूं कि आज भी अपना किबला दुरुस्त कर लें, ये जंग हमारी जंग है, ये हमारी सरजमीन के ऊपर लड़ी जा रही है, ये हमारी जंग है। हमारे और जो बनू के अंदर ये बुज़दिलाना हमला हुआ और उसका जवाब मिल गया, सारे के सारे लोग जन्नत हासिल हुए और इससे पहले भी इस तरह की कई अटेम्प्ट्स हुई। लेकिन पाकिस्तान की फौज, जो कि पूरी दुनिया उसको मानती है, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस को पूरी दुनिया मानती है और पाकिस्तान की फोर्सेस ने जिस तरह जवाब दिया ये भी दुनिया की तारीख के अंदर रहेगा। एक भी वापस नहीं जा सका और सारे के सारे लोग हलाक हुए, हलाक कर दिए, मार दिए। और देखें पाकिस्तान
जिस तरह मैंने पहले कहा कि पाकिस्तान पूरी दुनिया के अमन की जंग लड़ रहा है और पाकिस्तान ने इसमें बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस किया और आज फिर एक दफा अमेरिका समेत पूरी दुनिया इसको एक्नॉलेज कर रही है कि पाकिस्तान ये जंग जो लड़ रहा है इसमें कितनी कीमत पाकिस्तान ने अदा की है। और बदकिस्मती ये है कि ये जो जंग है और इसमें कुछ हमारे लोग चाहते हुए और कुछ ना चाहते हुए इस्तेमाल हो रहे हैं और कुछ फैसिलिटेटर हैं जिनको समझ नहीं आ रही कि अगर अदारे एक दफा तबाह हो जाए तो वो दोबारा खड़े नहीं होते। पाकिस्तान का फौज का अदारा एक ऐसा अदारा है जो उम्मत मुसलमान पूरी दुनिया की उम्मीदों का मरकज है। पूरी दुनिया के अंदर बसने वाला हर मुसलमान जो है वो पाक फौज की तरफ देखता है और पाकिस्तान की ये पाक फौज पाकिस्तान का एक नाकाबिले तस्कीर दफा पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए उम्मीदों का मरकज है। बिल्कुल सही बात। अफगानिस्तान के अंदर अदारे एक दफा तबाह हुए, नेटो ने वहां इतना जोर लगाया, बिलियंस डॉलर लगा के अदारे वहां खड़े नहीं हो सके। तो इसलिए मैं उन नाहजार किस्म के हजरात को कहता हूं कि आप किसी की दुश्मनी में मुल्क दुश्मनी मत करें। बिल्कुल ठीक है। ये अदारे हमारा प्राइड है और ये प्राइड इस कौम से कोई नहीं छीन सकता। और इंशाल्लाह ये अदारे भी आगे बढ़ेंगे, पाकिस्तान भी आगे बढ़ेगा। बिल्कुल ठीक होगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। राना साहब, हमने कोई कम कुर्बानियां नहीं दी, 70,000 जानें हमारी गई हैं। ऑपरेशन रद्दुल फसाद देख लें, ज़रबे अज़्ब देख लें, नेशनल एक्शन प्लान देख लें, उसके बावजूद भी ये दहशतगर्दी का नासूर जो है वो अभी तक उसकी जड़ें पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। क्या हम सबको इकट्ठे नहीं हो जाना चाहिए कि दहशतगर्दी के खिलाफ एटलीस्ट हम सब इकट्ठे हैं? देखें, हैं तो हम इकट्ठे ही, और दहशतगर्दों के हवाले से किसी की दो राय नहीं है। दहशतगर्द दीन के, मजहब के, एक इंसानियत के, ये सब के गुनाहगार हैं और इनके तो कहीं पे भी मुझे यकीन है कि आखिरत में भी इनकी कोई सुनवाई नहीं होगी। बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि बदकिस्मती हमारी ये है कि जब हम पे कोई सानिया आता है तो हमें याद आता है कि हमें सबने इकट्ठे होके और मुकाबला करना है, लेकिन जब वो कुछ दिन निकल जाते हैं तो हम भूल जाते हैं। नेशनल एक्शन प्लान की जिसकी जुल्फकार राहत ने वो किया है, उसके बहुत सारी शिकों पे हमने आज तक अमल ही नहीं किया। क्यों नहीं करते हम? ये तो इट इज द बेस्ट टाइम कि जब हुकूमत और हमारे एस्टेब्लिशमेंट एक पेज पे है और ये मौका है कि किसी भी जेर जबर के बगैर हमें नेशनल एक्शन प्लान की तमाम शिकों पे अमल करना चाहिए। और दहशतगर्दी का नासूर देखें इस तरह नहीं खत्म होगा कि हम इस खाली ये कर लें कि अब एक इवेंट हुआ है तो हम इससे एड्रेस कर लें। हमें एक पूरी जिसे कहते हैं ना पूरा एक प्लान करके करना पड़ेगा। पूरी कौम पाक फौज के पीछे खड़ी है, और क्यों ना खड़ी हो। अगर हमारे घर में कोई एक बच्चा सुकून की नींद सोता तो उसके पीछे बॉर्डरों पे खड़े हुए, मोर्चों पे खड़े हुए, मुख्तलिफ जगहों पे एंगेज हुए वो पाक फौज के अजीम जवान हैं जो अपनी जानों अपने खून से अमन का दिया जलाते। हम यहां पे बैठ के बात करना बड़ी आसान है, मैं भी कर लूंगा, जुल्फकार राहत भी कर लेगा कि उन्होंने बड़ी कुर्बानियां दी। जाएं जाके पूछें उन माओं से जिनके बच्चे जो है ना इस जंग के अंदर अपनी जान की बाजी हार जाते हैं। जाएं जाके पूछें उन बेवाओं से जिनके शोहर जो हैं अपनी जिंदगी की कुर्बानी देते थे इस मुल्क के अमन के लिए। उन बच्चों से पूछें जो जिनके सर से बाप का साया छिन जाता है। हमको अगर कोई नाइंजार जो लफ्ज इसने इस्तेमाल किया, मैं उससे भी अगले इस्तेमाल करता हूं, कोई बड़े बदबख्त होगा जो पाक फौज के पीछे नहीं खड़ा होगा, ठीक है ना। बड़ा ही वो मैं समझता हूं कि कमजर्फ होगा जो पाक फौज के पीछे नहीं खड़ा होगा। लेकिन हमें खाली पीछे खड़े होने से काम नहीं बनेगा अनटिल अनलेस हम एक पॉलिसी बना के, जुल्फकार राहत और एक ऐसी पॉलिसी बना के जिसमें इफ एंड बट्स कोई ना हो, अच्छा तालिबान बुरा तालिबान कोई ना हो। हमें एक दफा ये तय करना कि हमने इस नासूर को खत्म करना। इस श्रीलंका ने खत्म किया ना, उनको भी इसी तरह के मसाइल का सामना था, श्रीलंका ने खत्म कर दिया। और आप ठीक है फौज ने जाके खत्म किया उधर। हमने एक्सपर्टीज दी वहां पे जाके कमांडोज। तो बात ये कि बन्नू में जो हुआ उससे दिल दुखी है, ईमानदारी की बात है, दिल दुखी है। मुझे सबसे ज्यादा दुख उन पाक फौज के जवानों पे हो रहा है जिन्होंने अपनी जानों की कुर्बानियां दी, ठीक है ना। वो उनके तो बच्चों की ईदें खत्म हो गई, रमजान खत्म हो गए उनके, वो तो इस कौम के ऊपर अपनी निछावर हो गए
اور میرا یہ یقین ہے کہ جب وہ عالم ارواح اوپر پہنچے ہوں گے نا تو میرا یقین ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جا کے ان کے ماتھے پہ بوسہ دیا ہوگا, حضرت علی نے ان کو پیار کیا ہوگا, امام حسن سیدنا امام حسن حسین نے ان کی پذیرائی کی ہوگی. وہ شہداء ہیں جنہوں نے ہماری لاج رکھی ہے, ہماری غیرت کی لاج رکھی ہے. لیکن میں پھر اگین دوبارہ دہراؤں گا کہ ان خالی جذباتی باتوں سے نہیں ہوگا. until unless you should have a complete plan انہیں جڑ سے اکھاڑنے کا. There is no PTI, there is no Muslim League, there is no People's Party, but a Pakistan. ایک پاکستان, ایک پاکستانی, ایک پالیسی. اور خاص طور پر رانا صاحب آپ کی بات کو میں آگے بڑھاؤں گی. راحت صاحب, میں ایک رپورٹ دیکھ رہی تھی کہ جو خواتین ہیں ان کو ایز اے ٹول استعمال کیا جا رہا ہے اب, خاص طور پہ کیونکہ ان کی چیکنگ بلوچستان کے اندر خاص طور پہ کہ ان کی چیکنگ اس طریقے سے نہیں ہوتی, وہ سیکیورٹی کلیئرنس کو کراس کر جاتی ہیں. خواتین کو مائنڈ واش کر کے ان کو اس طرح سے استعمال کیا جا رہا ہے. کمی کہاں لگ رہی ہے؟ کیا تربیت میں یا کہیں نہ کہیں ان کے مائنڈ واش کرنے والے لوگ موجود ہیں نا, سہولت کار یہاں پر موجود ہیں نا, جن کا بلیف بدل دیا جاتا ہے جو وہ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں؟ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ پاکستان کے اندر سہولت کار بھی موجود ہیں اور ایسے لوگوں کے برین واشنگ کرنے کے لیے لوگ بھی موجود ہیں. اور خواتین کو استعمال کرنا اور اسلام کے نام پہ استعمال کرنا, اور افغانستان کے بارڈر کے اوپر سے کتنی خواتین ایسی پکڑی گئی جب پتہ چلا کہ جی ان کو ٹول کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے, اور اب خود کچھ بمبار کے طور پہ بھی خواتین کے نام آنے شروع ہو گئے سامنے. تو یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے, اور اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ ملک جو ہے یہ کتنی بڑی نعمت ہے اور آزادی کتنی بڑی نعمت ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو مضبوط ادارے ہیں وہ کتنی بڑی بلیسنگ. اور جن لوگوں کے پاس, آپ دیکھیں نا شام کا حال دیکھیں, بغداد کا دیکھیں, آپ مصر کا دیکھیں, باقی جہاں جہاں جو حالت ہوئی ہے, جن کے ادارے کمزور ہوئے, تباہ ہوئے, فوج نہیں تھی, وہاں حالت جا کے دیکھیں کہ ان کی حالت کیا ہے. اور آج ہمیں اس پہ پرائیڈ کرنے کے بجائے کہ اتنا بڑا دشمن آپ کے سر کے اوپر بیٹھا ہوا ہے انڈیا, وہ روز آپ کو آنکھیں دکھاتا ہے لیکن اس کی جرت نہیں ہوتی, وہ چھوٹی سی بات کرتا ہے, ہم اس کو سرپرائز دیتے ہیں. اور پوری دنیا اس بات کو نوٹ کر رہی ہے کہ پاکستان کے جو ادارے ہیں وہ کتنے سٹرانگ ہیں, کتنے مضبوط ہیں. اور پہلے میں نے جو کہا کہ پوری دنیا کے جو مسلمان ہیں وہ پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں. ان حالات کے اندر لوگوں کو چاہیے کہ وہ اداروں کے ساتھ بھی کھڑے ہوں, پوری قوم یونائٹ ہو, اچھے طالبان اور برے طالبان کی بحث سے نکلے اور یہ فیصلہ کریں کہ ریاست کی ریٹ بھی قائم ہو اور ریاست کے اندر امن بھی ہو. اگر امن نہیں ہوگا تو آپ کی سرمایہ کاری نہیں آئے گی. امن, سرمایہ کاری ایک ایسا وہ شرمیلا جانور ہے جہاں پہ پٹاخہ چلتا ہے وہ اڑ جاتا ہے. آپ کی ٹورزم تباہ برباد ہو جائے گی, آپ کی سرمایہ کاری نہیں آئے گی. تو ساری چیزوں کے لیے بنیادی شرط ہے پیس. اور میں آخر پہ اس بات کو ضرور دوبارہ سے انڈوز کروں گا کہ کچھ لوگوں کا اگر خیال ہے, کچھ سہولت کاروں کا خیال ہے کہ وہ امن کو برباد کر دیں گے, یہ نہیں ہو سکتا. پاکستان کے ادارے, پاکستان کی فورسز وہ پوری طرح سے ڈٹرمن ہے, بے شک, اور جس طرح کی بھی حالات ہو, جیسے پہلے انہوں نے ثابت کیا وہ آئندہ بھی کریں گے. رانا صاحب, بے شک پاک فوج تو کھڑی ہے ہماری حفاظت کے لیے, اور ہمیں اندرونی چیلنجز کا بہت زیادہ سامنا ہے. نیشنل ایکشن پلان تو موجود ہے, پولیٹیکل لیول پر کیا ایسی پالیسیز, کیا چینجز آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں, ہوتا یہ کہ جب ہم کسی بات پہ کوئی اختلاف کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم کسی کے مخالف ہیں. اس کا مقصد صرف بہتری ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہمیں اپنے بھی پلاننگز کا جائزہ لینا چاہیے. ٹھیک ہے, ہمارے اندر کہیں اداروں کے اندر جو ہے کوئی کوارڈینیشن کا تو کہیں ایشو نہیں ہے, یہ بھی دیکھنا چاہیے. کوارڈینیشن بہتر بنانا چاہیے. ایپیکس کمیٹیوں کا اجلاس ریگولرلی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا, تاکہ ہم ایک دفعہ اب سب کو پتا ہو کہ ہمارا ٹارگٹ کیا ہے. ٹھیک ہے, اور دیکھیں بات یہ ہے کہ جتنا زیادہ جیسے اسلاموفوبیا, ہم تو خود وکٹم ہیں, ہم دہشت گردی کا شکار ہیں, لیکن کسی نہ کسی طریقے سے دہشت گردی کو اسلام سے جوڑ دیا جاتا ہے. اچھا, اس میں دیکھیں دو چیزیں ہیں کہ شاید ہم اپنا کیس بھی صحیح طرح نہیں لڑتے انٹرنیشنلی. ٹھیک ہے, ہم ہی مار کھاتے ہیں, ہم ہی مرتے ہیں, ہم ہی دہشت گرد کہلاتے ہیں,
ہم پہ ہی دنیا آنکھیں نکالتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہمارا کہیں جو ہمیں ریپرزینٹ کر رہے ہیں وہ کمزور لوگ ہیں. وہ ہمارا کیس اس طرح پلیٹ کر ہی نہیں پا رہے جس طرح کرنا چاہیے. دنیا کو ہم بتا ہی نہیں پا رہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں یا ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک دفعہ پھر ہمیں دوبارہ سے بیٹھنا چاہیے اور حکومت کو سب اسٹیک ہولڈرز کو بٹھا کے ایک دفعہ پلان کر کے اور اس کے اوپر پوری طرح کھڑے ہونا چاہیے. اور یہ اسلاموفوبیا والی جو بات ہے, جن لوگوں نے اسلاموفوبیا کے اوپر بات کی, دنیا کو منوایا کہ اسلاموفوبیا بھی کوئی چیز ہے, اقوام متحدہ سے منوایا, تو میرا خیال ہے کہ ہمیں ان لوگوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اسلاموفوبیا کے حوالے سے جتنی اویئرنس جنہوں نے دی ان کو ہم آگے لے کے آئے اور ان سے آپ کی بات ٹھیک ہے. جو پلان تیار ہو جائے نا, پھر گورنمنٹ آئے جائے کسی کی بھی آئے, اس پر ڈٹرمن رہنا چاہیے تمام پارٹیز ایٹ لیسٹ اس پہ اور تمام سٹیک ہولڈرز اس پہ. لیکن بٹ سٹل پذیرائی مل رہی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی آج تعریف کی ہے پاکستان کی. اس پر بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد. امریکی صدر کا بیان ہے اور اس میں انہوں نے پاکستان کی تعریف کی ہے, پاکستان کی قربانیوں کی تعریف کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ داعش کا ایک اہم کمانڈر جو پکڑا گیا ہے اور اس میں پاکستان کی انہوں نے جو کاوشیں ہیں اس کی تعریف کی ہے, پذیرائی ملی ہے. چلے اچھی بات ہے, شکر ہے کہ پاکستان کی کسی جگہ پہ کہیں نہ کہیں تو ایفرٹس جو ہیں وہ نظر آئی ہیں, اور ایک سپر پاور ملک کے پریزیڈنٹ اگر یہ بات کر رہے ہیں تو یہ واقعی بڑی قابل ستائش بات ہے. ادروائز تو پاکستان کو ایک وکٹم بلیمنگ والا ہمیشہ رول ملا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کی گفتگو ذرا سنیں. یہ تو بڑی اچھی بات ہے. انہوں نے گورنمنٹ آف پاکستان کا انہوں نے کہا خاص طور پر شکریہ, جس پر شہباز شریف نے بھی ایک لمبا چوڑا ٹویٹ کیا اور انہوں نے ان کا شکریہ ادا کیا, خیر مقدم کیا انہوں نے کہ شکر ہے کہ پاکستان نے جتنی قربانیاں دی ہیں اس پر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعتراف کیا ہے. اس پر شہباز شریف کی جانب سے بھی جو ہے وہ ایک ٹویٹ کر کے ان کا شکریہ ادا کیا گیا ہے. لیکن انہوں نے ساتھ ہی کہا ہے کہ ہمارے حوصلے جو ہیں وہ متزلزل ہیں. ہم اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ ہم اسی طریقے سے دہشت گردوں کو خاتمے کے لیے جو ہے وہ کسی بھی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے. اور ہماری پاک فوج, جیسے ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے راج صاحب, کہ اس سارے کا سارا کریڈٹ جو ہے وہ جاتا تو ہماری اسٹیبلشمنٹ, ہماری آرمی کو ہی ہے کہ وہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے پوری دنیا کے لیے. اب دیکھیں نا, ٹرمپ بھی اگر تعریف کر رہا ہے تو اس کا مطلب تو یہی ہے نا کہ وہ پوری دنیا کے امن کے لیے یہ جنگ لڑ رہے ہیں. فضا, ایک تو ٹرمپ کے اس بیان سے اور پاکستان کا تھینک یو کہنے سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ امریکہ کے مفادات جو ہوتے ہیں وہ پرماننٹ ہوتے ہیں جی, اور کسی کے آنے اور جانے سے فرق نہیں پڑتا. رائٹ. اور اس لیے میں کہتا ہوں کہ امریکہ ایک سسٹم کا نام ہے, وہ اپنے نیشنل انٹرسٹ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. وہ ٹرمپ ہو, بائیڈن ہو یا کوئی اور ہو. تو ٹرمپ آئے اور آ کے انہوں نے اپنے دشمن کے اوپر ہدف رکھا اور پاکستان نے اس میں ایک زبردست رول پلے کیا اور آج ٹرمپ اس کا شکریہ ادا کر رہا ہے. ایک بات تو یہ ذہن میں رکھنے کی ہے کہ امریکہ کی ترجیحات کوئی شخص نہیں ہوتا بلکہ اس کے پرسنل انٹرسٹ ہوتے ہیں, اور پاکستان کے ساتھ امریکہ کا اسٹریٹجک ریلیشن ہے جو پہلے دن سے ہے اور وہ قائم ہے اور وہ آگے بڑھے گا. دوسری بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے نہ صرف داعش کے کمانڈر کو پکڑنے پر شکریہ ادا کیا, بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ وہاں سے جب امریکی فوج نکلی تھی وہ منظر جو تھا ان کے لیے بڑا تکلیف دہ. اور آپ کو یاد ہوگا کہ وہ کب نکلی تھی, وہاں پہ امریکی فوج کب گئی تھی اور کس حالت میں گئی تھی. اور جنرل فیض صاحب تشریف لے گئے تھے سرینا کابل کے اندر, اور ایک چائے کی پیالی اس طرح کر کے انہوں نے اس کی تصویر چھپی تھی, اور وہ چائے کی پیالی ہمیں کتنے میں پڑی, اس کی کاسٹ ہم نے کتنی پے کی. جی, یہ آج ثابت ہو رہا ہے. جی, ایسے ہی. اور آج جا کے وہ آئس بریک ہوئی ہے. آج جو بیج بوئے گئے تھے وہ موجودہ رجیم اس کو کاٹ رہی ہے, اس کی صفائی کر رہی ہے. جو گند ماضی کا ڈالا گیا تھا اس کی صفائی آج کے سپہ سالار اور آج کی رجیم اور آج کی قیادت کو کرنی پڑ رہی ہے. اور یہی وہ بات تھی کہ اس وقت کچھ لوگوں نے کریڈٹ لینے کی کوشش کی کہ طالبان کو یہاں گھسا دو اور امریکہ کو بھگا دو, اور اس کے بعد بلے بلے اپنی کروائی گئی. اور آج تک ان لوگوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ امریکہ اپنی شکست کو, اپنی بےزتی کو اور اپنے ساتھ ہونے والے اس طرح کے واقعات کو نہیں بھولتا. اور اگر امریکہ اگر بھول جائے تو پھر اس کا پوری دنیا کے اندر ایک سسٹم اور نیٹ ورک ہے وہ سارا ڈسٹروائے ہو جائے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ جو لاشیں گئی تھیں اور جو فیملیز وہاں پہ کہہ رہی تھی, امریکہ نے اس زخم کو کتنا گہرا محسوس کیا ہے. اور یہ پاکستان کی ایک بہت بڑی وکٹری ہے, بہت بڑی فتح اس کو میں کہوں گا.
اور جتنا پی ٹی آئی کا بلینز ڈالر وہاں لگا کے ٹھیک ہے پاکستان کے خلاف اور پاکستان کی گورنمنٹ کے خلاف جتنی وہاں پہ مینجمنٹ کی گئی تھی، لابنگ کی گئی تھی، وہ ساری کی ساری پہ پانی پھر گیا اور پی ٹی آئی کے سارے تازیانے فارغ ہو گئے، ٹھنڈے ہو گئے اور یہ وہ وقت آنے والا ہے، اچھا وہ منظر آپ جلد دیکھیں گے میں سمجھ گئی ہوں کہ آپ کیا ٹرمپ کہنا چاہ رہے صاحب ہیں. درمیان میں ہوں گے، ایک طرف پاکستان کے سپاہ سالار ہوں گے اور ایک طرف ہو سکتا ہے پرائم منسٹر ہوں. ہاں جی. اور یہ مناظر پی ٹی آئی کو اپنی زندگی میں کون سے دیکھنے پرائم پڑے. منسٹر؟ کون سے والے پرائم منسٹر؟ موجودہ پرائم منسٹر ہو سکتے اچھا، ہیں. موجودہ اور پرائم اس وقت پوری دنیا امریکہ سمیت پاکستان کی دہشت گردی ٹھیک ہو گیا. ایکنالج کر رہی ہوگی. رانا آج صاحب نہ لگتا ہے ذوالفقار رات کو بہت خوشی ہوئی ہے. آج مجھے لگ رہا ہے انہیں سولو پروگرام کرنا ہے. آج اس کا دل کر رہا ہے کوئی اور نہ بولے، میں تعریف کرتا رہوں. میں وہی بات کر رہی ٹھیک ہے ہوں. نا، نہیں ماشاء کسی بھی اللہ. کرو تاڑا بھی آکے نہیں ماشاء اللہ میرا کتنا کھا کے میں نے پتا ہے کہ رانا صاحب مجھے یہ بتائیے کہ یہ جیسے یہ بات کرے پاکستان تحریک انصاف، وہ ایک یہ بھی نیریٹو تھا کہ ٹرمپ آئے گا تو شاید عمران خان کو باہر نکالنے کے لیے، اب یہ آ رہا ہے کہ دیکھیں جی انہوں نے پی ایم ایل این گورنمنٹ کی تعریف کر دی ہے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ ایک بلڈ کیا جا رہا ہے نا. یہ یہی کہنا چاہ رہے تھے آپ؟ میں پہلے نا اس کے ایک جو یہ پہلا پورشن ہے نا اس پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم جو تالیاں بجا رہے ہیں نا، یہ ہمارے اللہ نہ کرے کہ گلے پڑ جائے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس نے تو اپنا بندہ لے لیا اور ہمارے گلے ڈال دیا کہ داعش کا لیڈر ہم نے پکڑ کے دیا ہے. اب داعش کو ہم نے فیس کرنا ہے. ٹھیک ہے نا، اور داعش نے ہمارے تک منہ کرنا ہے. وہ تو وہاں بیٹھے ہوئے سیف، ان کو کیا پرابلم ہے؟ ہمیں فیس کرنا ہے آپ لوگوں کو نا. ٹھیک ہے، آپ نے جب پہلے بھی یہی کیا کہ افغانستان سے جاتے ہوئے آپ اسلحہ چھوڑ گئے جو آج تک ہمارے خلاف استعمال ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم نے امریکہ بہادر کو خوش کرنے کے لیے، مگمبو کو خوش کرنے کے لیے نا، کہ مگمبو خوش ہو جائے کسی طرح، ہم نے حالانکہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا، ہم نے ایمل قانسی بھی انہیں دیا ہوا ہے، یوسف رمزی بھی دیا ہوا ہے، عبدالسلام ضعیف بھی انہیں دیا ہوا ہے، عافیہ صدیقی بھی دی ہوئی ہے. کوئی پہلی دفعہ ہم یہ خدمت نہیں کر رہے. ٹھیک ہے، امریکہ کو خوش کرنے کے لیے. لیکن میرا سوال یہ ہے بینگ پاکستانی کہ بھائی جو جنگ امریکہ نے 9/11 کو شروع کی تھی تو امریکہ تو سیف ہے. ہمارے گلے جو جنگ اس نے ڈالی، جس کو اب ہم کہتے ہیں ہماری جنگ ہے، اس میں ہمارے 90,000 لوگ مرے، ہمارے بہادر سپاہ شہید ہوتے ہیں اپنے ملک کی حفاظت کرتے ہوئے، ہمارے کئی ٹریلین ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے اب تک. ٹھیک ہے، اب مزید ایک جنگ ہم اپنے گلے ڈالنے جا رہے ہیں. ایک دہشت گردی تو آلریڈی ہم فیس کر رہے ہیں. میری باتیں ہو سکتا ہے کڑوی ہوں، لیکن میں اپنے وطن کی محبت میں بات کر رہا ہوں. لیکن یہ سب لڑائیاں ہم تو آلریڈی فیس کر رہے ہیں. اگر کمانڈر بھی ہم نے ان کے حوالے کر دیا، کون سا ہم پہلے دہشت گردی فیس نہیں کر رہے؟ بات یہ ہے کہ سن لینا، اگر ہم نے امریکہ کو خوش ہی کرنا تھا شہباز شریف صاحب نے، اور انہوں نے، میری تو دعا ہے کہ اللہ کرے کہ فوری طور پہ انہیں پریزیڈنسی بلا لے شہباز شریف صاحب کو، اور زیلنسکی صاحب جیسی میٹنگ نہ ہو، ایک اچھی میٹنگ ہو جائے. میں تو یہ چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے، لیکن بہتر ہی ہوگی کیونکہ اس کو زیلنسکی تو انگلش وغیرہ بھی سمجھ لیتا تھا. یہ پہلے داعش کون سی ہمارے گلے میں ہار ڈال لینے، وہ نہیں ڈال لی تو مزید ڈال لیں، مزید ڈلوا لیں. کہ اگر ہارڈ نہیں ڈال لی تو کہ آئے اور ڈال لیں ہار. ہم آلریڈی بلوچستان میں ہم ایک مشکل صورتحال میں، کے پی میں مشکل صورتحال میں ہے. اللہ پاکستان کی حفاظت کرے، اللہ پاکستانی افواج کو ہمت دے کہ وہ یہ مقابلہ کرتے رہیں. لیکن دوسری بات یہ کہ یہ جب سے اس نے شکریہ ادا کیا نا، میں نے لگتا ہے کمیاں دے گھر چودھری آ گیا. اوے سانو شکریہ ادا کرتا ہوئے بلے بلے بھائی ساڑی تو دنیا ہی بدل گئی، اس نے ہمیں شکریہ ادا کر دیا. اوے بڑی بات ہے. یعنی اس سے ہمارا احساس کمتری کا اندازہ کر لیں آپ. کیا ہے ٹرمپ؟ یہی وہ ٹرمپ ہے جس نے ہمیں کہا تھا کہ پاکستانی چیٹر ہیں، یہ ہم سے پیسے بھی لیتے ہیں $1 بلین اور ہمیں دھوکہ دیتے ہیں. یہی اس نے کہا تھا کہ پاکستانی اپنے ایٹمی وہ کریں، اثاثے کو بند کریں. یہی تھا جو پاکستان کے خلاف. آج بلے بلے جی بڑھیا ہماری اور تعریف کر دی تو کیا ہو گیا یار. اور یہی تھا جس کو ہمارے سر کے اوپر جو تلوار لٹک رہی ہے، اس سے بچنے کے لیے اگر ہم یہ کر رہے ہیں تو یہ کوئی اچھی اسٹریٹجی نہیں ہے. اچھی اسٹریٹجی یہ نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. ناظرین مجھے جانا ہے بریک پر. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. حکومت کا دعویٰ ہے کہ پاکستان کے اندر معیشت بہتر ہو رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے پریس کانفرنس کی ہے
اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. عمر ایوب نے پریس کانفرنس کی ہے, انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ سب جھوٹ ہے. آپ ذرا ایک بار بازار میں نکلیں اور آپ کو پتا چل جائے گا کہ کیا ہے. اور یہ جو گرینڈ الائنس بنا رہے ہیں, لیٹس سی کہ اس میں مولانا جوائن کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں. عید کے بعد انہوں نے تیاری کی ہے کہ حکومت کو ٹف ٹائم دیں گے اور باہر نکلیں گے. اسی پر گفتگو کرتے ہیں. راحت صاحب کیا کہیں گے, پاکستان تحریک انصاف کتنا ٹف ٹائم دے سکتی ہے؟ مطلب یہ سب اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنا کر جو بیٹھے ہوئے ہیں, کتنا ٹف ٹائم دیں گے یہ حکومت کو؟ دیکھیں جی, حکومت کتنی کامیاب جا رہی ہے یا کتنی نہیں جا رہی, اس کے ترجمان تو بار بار دعوے کر رہے ہیں, اور پی ٹی آئی کہتی ہے یہ حکومت ناکام جا رہی ہے. یہ اس سبجیکٹ کو تو ایک سائڈ پہ چھوڑ دیں. میرا اس میں نیریٹو یہ ہے, جو کیس ہے بنیادی, جو پہلے دن سے میں کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کے ساتھ جو پی ٹی آئی کی ساری رجیم ہے وہ زیادتی کر رہی ہے اور ظلم کر رہی ہے. ظلم یہ کر رہی ہے کہ اس کے نام پہ وہ لوگ جو سڑک شاپ تھے, جو سائیکلوں پہ پیدل آئے تھے, وہ ارپتی کروڑ پتی ہو گئے. کوئی یوٹیوبر اور کوئی سیاستدان, کوئی وکیل, اور وہ بیچارہ اندر پڑا ہوا ہے, اور اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ اس کو باہر 50 روپے کلو کے حساب سے بیچا جا رہا ہے. یوٹیوبر بھی بیچ رہے ہیں, کبھی اس کے نام کے ساتھ کچھ اور چیز لگا دیتے ہیں, کبھی کچھ لگا دیتے ہیں, کبھی کچھ لگا دیتے ہیں, اور مقصد اس کے ساتھ محبت یا رومانس نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ پیسے کیوں بنانا ہے. اچھا, وکیل بھی بنا رہے ہیں, اور جو کمپرومائز قسم کے سیاستدان پارٹی کے لیڈرز ہیں وہ بھی بنا رہے ہیں, اور جو جینون لوگ ہیں جنہوں نے بہت کچھ کھویا ہے اس سارے معاملے میں, جس میں جمشید چیمہ صاحب کی فیملی ہے, جس میں میاں اسلم اقبال ہے, جس میں اور بہت سارے لوگ ہیں, اور وہ بیچارے آج بھی پیچھے نکرے لگے ہوئے ہیں. اور وہ لوگ جو کہنے ہیں ساڑیاں آنیاں جانیاں دیکھو, اور وہ لوگ پیسہ بھی بنا رہے ہیں, اور جس کے نام پہ بنایا جا رہا ہے اس کو میرا خیال ہے اس بات کا علم بھی نہیں ہے, فرینکلی اسپیکنگ. اچھا, تو یہ پی ٹی آئی کی جو اسٹریٹجی ہے اور جو موجودہ رجیم ہے, جس کے بارے میں فواد چودھری صاحب اکثر یہ کہتے ہیں کہ ان کو گراؤنڈ ریئلٹیز کا ہی نہیں پتا, ان کو پتہ ہی نہیں کہ کس طرح سیاست کرنی ہے, کس طرح چیزوں کو لے کے آگے بڑھنا ہے, اور کس طرح اس میں سے سپیس لینی ہے. اور پی ٹی آئی سیاست کی جو گاڑی ہے اس کو مس کر گئی ہے, اور سیاست کی گاڑی کسی کا انتظار نہیں کرتی. لیکن سارے گروم سیاستدان ہیں. مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس ایک وقت آیا تھا, سپیس ان کو مل رہی تھی, وہ مس کر گئے ہیں. اب امریکہ کا معاملہ بھی الٹ ہو گیا, ٹرمپ صاحب بھی پاکستانی گورنمنٹ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. لابنگ شابنگ کا جو سارا معاملہ تھا وہ بھی ایک طرح سے فارغ ہو گیا, اور پارٹی کے اندر وہ جان نہیں کہ وہ سڑکوں کے اوپر آ کے گورنمنٹ کو ٹف ٹائم دے سکے. بتائیں جی رانا صاحب, پی ٹی آئی کے اندر کوئی اتنی جان نہیں ہے کہ وہ سڑکوں پر آئیں, گرینڈ الائنس ہو, مولانا انہیں جوائن کریں. میں آپ کو بتاؤں کہ اس نظام میں نا, میری بات لکھ لیں کہ عمران خان کے لیے 0% ہمدردی ہے. 0% ہمدردی ہے, ٹھیک ہے نا, 0% بھی نہیں, -0% ہمدردی ہے. ٹھیک ہے نا. ادارے, سیاسی جماعتیں اور خود اس کے اپنے سیاسی لیڈر وہ عمران خان کو فکس کرنا چاہتے ہیں, Thank you very much. اس بغاوت کی سزا دینا چاہتے ہیں جو اس نے کی. ایک سسٹم, اور یہ 9 مئی کی بات کر رہے ہیں آپ؟ میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں. آپ کیا کہتے ہیں, میں تو چاہ رہا ہوں کہ 9 مئی کے اوپر بھی ایک دفعہ بالکل کلیئرٹی آئے, اور جن لوگوں نے کیا ہے انہیں بلا امتیاز جو ہے انہیں کچل دیا جائے. چاہے وہ پی ٹی آئی کی کتنی بڑی لیڈرشپ کیوں نہ ہو, اسے کچل دیا جائے. لیکن یہ نہ ہو کہ ختیجہ شاہ جو ہیں وہ کمیٹی کے سربراہ بن جائیں. نئی پارٹی نہیں بنا لی, ٹھیک ہے نا, پریس کانفرنس کر لیا تھا, جو آپ کہہ رہے ہیں کتنی بھی لیڈرشپ ہے. نہیں, میں ویسے بات کر رہا ہوں کہ 9 مئی کی ختیجہ شاہ بھی تھی نا, تو انہیں تو پریزنر کمیٹی کا اپنے چیئرمین چیف جسٹس صاحب نے بنا دیا, تو اس کی جگہ حسان نیازی کو اندر رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ شکر ہے کہ آپ خود ہی بہت ساری باتیں کہہ دیتی ہیں, میری جگہ میری مشکل آسان کر دیتی ہیں آپ. میں تو فیکٹس کرتی ہوں. جی, میں بھی فیکٹس کی بات کر رہا ہوں. اصل بات یہ ہے کہ تھینک یو ویری مچ. تو میں جو بات کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ دیکھیں جو اس ٹائم نقشہ نظر آ رہا ہے, وہ نقشہ یہ ہے کہ عمران خان کو آلموسٹ اس سسٹم نظام نے کیپچر کر لیا ہے. اچھا, ٹھیک ہے. باہر جو اس کی لیڈرشپ ہے وہ کمپرومائز ہو چکی ہے. جن جگہوں سے اسے ریلیف مل سکتا ہے عدالتوں سے, وہاں پہ اب ریلیف اسے نہیں مل سکتا. ٹھیک ہے, چاہے آج ایک کیس میں وہ بری ہو گئے خاتون زیبا والے پہ, لیکن اس کے باوجود یہ چھوٹے چھوٹے معاملات چلتے رہیں گے, لیکن وہ باہر نہیں آ سکتا. اب کب باہر آتا ہے یہ اللہ جانتا ہے. ٹھیک ہے. ایک اسکرپٹ ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے, ایک اسکرپٹ اللہ بنا رہا ہوتا ہے. تو میرا یقین ہے کہ اسکرپٹ وہی چلتا ہے جو اللہ بناتا ہے. اب اس میں کیا لکھا ہوا ہے وہ آنے والے وقت میں پتہ چل جائے گا. رانا صاحب, عمران خان کی آپ بات کر رہے ہیں, شاہ محمود قریشی دیکھیں, اس کے علاوہ یاسمین راشد, اعجاز چودھری صاحب ہیں,
جنہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، یہ پوری لیڈرشپ ان کے نام نہیں لیتے، ان سے ملاقات کرنے نہیں جاتی. عمران خان کا بھی کوئی بیان نہیں آتا کہ جائیں ان سے بھی ملیں، کوئی مشورے ان سے بھی کر لیں. بات یہ ہے، میری عرض سن لیں. دیکھیں جہاں تک شاہ محمود قریشی صاحب کی بات ہے اور باقی لوگوں کی بات ہے، جو یہ ہمارے 5 لوگ پنجاب میں ہیں، عمر سرفراز چیمہ جیسے لوگ ہیں، ٹھیک ہے. اب میں اس پہ اس لیے بات نہیں کر سکتا زیادہ کہ کیونکہ ان کا معاملہ ہے عدالت میں، ٹھیک ہے، اس کا فیصلہ عدالت میں ہونا ہے. ٹھیک، میں اس لیے زیادہ نہیں کرتا. میں تو ایک اوورآل سسٹم کی بات کر رہا ہوں. عمران خان بھی نہیں کہتے اپنی پارٹی کو کہ جا کے ملو. عمران خان سن لینا، عمران خان کہتے ہیں یا نہیں کہتے، یہ تو جو باہر کی لیڈرشپ ہے ان کے، وہ کیا اندھے ہیں؟ انہیں نہیں پتا کہ ہم نے کیا کرنا ہے یا کیا نہیں کرنا، ہمیں کس سے ملنا ہے یا کس سے نہیں ملنا. ٹھیک ہے، یا عمران خان یہ کہے گا کہ چائے میں 2 چمچے دودھ کے زیادہ ڈالو تو پھر چائے چٹی کر کے پینی ہے. مطلب آپ کی اپنی عقل کوئی نہیں ہے. یہ جو سارے بھاگے میں تو پھر اگین آئی ریپیٹ مائی ورڈز کہ یہ جتنی بار کی قیادت ہے، میرا گمان ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، کہ یہ کمپرومائز ہے. یہ کیا نام ہے، آج جو فواد چودھری نے بات کی ہے کہ جی آپ ذمہ داریاں دیں نا، جو جیل کے اندر لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، پارٹی کی ذمہ داریاں انہیں دے دیں. ٹھیک ہے، یہ لیڈرشپ جو ہے یہ تو صرف پریس کانفرنس کرنے، ٹائی باندھ کے اس کے سامنے کھڑے ہو کے بات کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کر رہی. اور یہ مولانا فضل الرحمان اور شاہ محمود قریشی اور اچکزئی، یہ تو اس سسٹم کے چٹے بٹے ہیں. انہوں نے اس سسٹم کے خلاف بغاوت کرنی ہے، انہوں نے سڑکوں پہ آنا اس سسٹم کو ختم کرنے کے لیے. کیسی احمقانہ سی ہماری اپروچ ہے کہ یہ لوگ مل کے باہر آئیں گے اس سسٹم کو ختم. اور بھائی دے آر دا موسٹ بینیفیشری آف دا قریشی سسٹم. صاحب تو جیل میں ہے، عمر ایوب ہے، سلمان اکرم راجہ ہیں، پھر اس کے علاوہ شبلی فراز ہیں، یہ جنہوں نے پریس کانفرنس کی ہے. یہ ان کا حال ہے کہ ایک سن لے، ایک بندے نے دعویٰ کیا کہ میں مینار پاکستان اٹھا سکتا ہوں، شرط لگ گئی، وہ چلا گئے، کرو جی، اس نے کہا چکو جی، کہ ذرا ہاتھ لو آؤ. ٹھیک ہے نا، تو یہ وہ لوگ ہیں جو مینار پاکستان اٹھا سکتے ہیں لیکن ہاتھ لگوا دے کوئی انہوں. اب ہاتھ کون لگوائے گا؟ ان میں اتنی سکت ہی نہیں ہے کہ اٹھا سکے. ہاتھ لگوائے گا وہ جس نے ہاتھ لگوانا ہے. اگر وہ باہر آ گیا تو وہ خود ہی مینار پاکستان کو ادھر کر دے گا، نہیں تو پھر چل رہا ہے. نہیں، وہ اپنی جگہ پر قائم و دائم ہے. 23 مارچ کو وہاں پر الحمدللہ سیریمونی بھی ہوگی اور رانا صاحب آپ کو بھیجیں گے وہاں پر اس بار نا 23 مارچ کی. میرا گھر ادھر ہی ہے، میں روز سلام کرتا ہوں مینار پاکستان. ٹھیک ہو گیا جی، ٹھیک ہو. اب حب الوطنی تازہ رہتی ہے. الحمدللہ جی، صحیح ہو گیا. راحت صاحب کلوزنگ ریمارکس میں کیا کہیں گے پاکستان تحریک انصاف اور خاص طور پر وہ لیڈرشپ جو کہ جیل کے اندر موجود ہے؟ دیکھیں جی، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ بھی فیصلے کو ٹھیک نہیں کر رہی، گراؤنڈ ریئلٹیز کو سامنے رکھ کے نہیں کر رہی، نہ تجربہ کاری جگہ جگہ نظر آ رہی ہے. مثال کے طور پہ پنجاب کی چیف آرگنائزر عالیہ حمزہ کو بنا دیا، جہاں پہ میاں اسلم اقبال جیسا بندہ نہیں ٹک سکا، حماد خود نہیں بیچارہ کو رزلٹ دے سکا، جہاز چودھری صاحب اندر بیٹھے ہیں، شاہ محمود قریشی پنجاب کے اندر اتنے قادور شخص ہے، نہیں وہ جو رزلٹ پارٹی کو چاہیے وہ نہیں دے سکے. ان حالات کے اندر ہے آپ عمر ایوب صاحب جیسا شخص جو ہے وہ ڈیفینسو پوزیشن پہ کھڑے ہیں، حامد رضا جیسا شخص، ان حالات کے اندر ایک خاتون کو آپ چیف آرگنائزر پنجاب پورا دے رہے ہیں جو 62% ہے پاکستان کا. مریم نواز ہیں، عظمہ بخاری ہیں، وہ تو گورنمنٹ کے سسٹم کے اندر ہے نا. عالیہ حمزہ بیچاری کیا کریں گی؟ کچھ نہیں کر سکتی. یہ اتنا فیصلہ غلط ہے کہ اس نے پی ٹی آئی کی رئی سے ساتھ کو بھی تباہ برباد کر دیا. عالیہ حمزہ وہ گھر سے نکلتی ہے، جب سے کلپ بناتی ہے گھر سے. عالیہ حمزہ جب سے آئی ہے نا، ہاں جی، پنجاب میں پی ٹی آئی متحرک ہو گئی. اچھا ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے کہ ابھی پچھلے دنوں رمضان کے درمیان جو 9 مئی اور باقی معاملات میں افیکٹو ہے نا پی ٹی آئی کے، ان کے گھر جا کے لیڈرشپ نے ان کے ساتھ دادرسی کی. کیا کیا انہیں دیا ہے میں وہ نہیں ذکر کر رہا، وہ نیکی ہے ان کی. پھر عالیہ حمزہ نے جس طرح لوگوں کو موبلائز کیا ہے، ایک عورت جس نے مار کھائی ہے، جس نے تکلیفیں بھگتی ہیں، وہ میدان میں اتری ہوئی ہے. تو ذوالفقار رات کو نہ نظر آ رہا ہو، لیکن میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ مرد بھاگ گئے یا کمپرومائز ہو گئے یا انہوں نے منتیں کر لی، ترلے کر لی، وہاں ایک عورت اگر کھڑی ہے اور اپنی کیپیسٹی میں کھڑی ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے. اگر پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم ہے، یہ بڑی بات ہے. تو اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب میں پنجاب کی اس ٹائم اپوزیشن جو ہے، اگر وہ ایک خاتون کے پاس ہے تو میچ بڑا اچھا ہے، بشرطے کہ کھیلنے دیا جائے. تو کھیلنے دیا جا رہا ہے، موبلائز کر رہی ہے وہ، تو کھیلنے دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ پھر آپ کریڈٹ دیں نا پنجاب گورنمنٹ کو. میرا کہنا فواد چودھری کو بنا دیں تو وہ زیادہ بہتر رزلٹ دے سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا، آپ کا مشورہ پہنچا دیں گے. پہنچا دینا کل ذرا. ٹھیک ہو گیا جی، بہت شکریہ میرے دونوں پینلسٹ کا. ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اللہ حافظ.